अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, आज एक अहम उन्वान पर हम बात करेंगे। वो उन्वान है कुरान और जदीद साइंस। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद है और ये किताब रहती दुनिया तक कायम रहने वाली किताब है। एक ज़माना ऐसा था कि मौजूज़ों का ज़माना था। कुरान पाक में बहुत सारे मौजूज़ों का ज़िक्र हमें आता है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूज़ों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दर्ज किया है। इसी तरह लोगों की एक ख्वाहिश होती थी कि कोई एक मौजूज़ा देखें और उस पर ईमान ले आएँ। ये पिछली कौमों में रहा है। तो इसी तरह सूरह अनकबूत की आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप एक मौजूज़ा देखना चाहते हैं ताकि वो मौजूज़ा देखकर हम आप पर ईमान लाएंगे। तो उसका जवाब सूरह अनकबूत की आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने आपको कुरान पाक जैसा मौजूज़ा अता किया है। तो इन आयत की रोशनी में मिरेकल ऑफ द मिरेकल्स, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूज़ा है तो वो है कुरान पाक। और इसके बाद वो दूसरा मरहला जो पेश आया वो अदब का मरहला था। शायरी को लोग पसंद करते थे, अदब व शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अदब व शायरी की बहुत बड़ी अहमियत थी। उस वक्त पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े पोइट्स, बहुत बड़े बड़े पोइट्स आते और अपनी शायरी बयान करते और ये कहते कि हम भी कुरान पाक जैसा एक कलाम पेश करेंगे, नऊज़ बिल्लाह। ये चैलेंज किया उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत पर उनको नाज था। वो चैलेंज करते थे हर वक्त आकर। तो उन चैलेंज करने वालों के अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग जो है ना शक कर रहे हैं उस कुरान पाक में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो बुला लाओ तुम्हारे सारे माबूदों को और सारे गवाहों को और बना डालो कुरान पाक जैसी एक सूरत, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यकीनन ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे। तो ये कुरान पाक का स्टैंडिंग चैलेंज है कि कुरान पाक की एक सूरत भी सिमिलर टू दैट ऑफ द कुरान पाक से मुताबिकत रखने वाली, कुरान पाक जैसी सिमिलर एक सूरत भी बनाकर पेश नहीं कर सकते। ये कुरान पाक का चैलेंज है और रहती दुनिया तक ये चैलेंज ये रहेगा कि कोई जो है ना पूरी दुनिया के अंदर ये लोग जो है ना कोशिश करके देख लिए, मगर जो है ना आज तक जो है ना इसे बना नहीं सका। कुरान पाक जैसे माने के लिहाज से, उसके डेप्थ के लिहाज से कोई आज तक उसे पेश नहीं कर सका। और आज जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 100 से ज़्यादा जगहों पर कुरान पाक के अंदर, जितना मेरा इल्म है, साइंटिस्ट को चैलेंज किया कुरान पाक ने। जैसा कि अरबस्तान के अंदर अदब और शायरी और पोइट्स को चैलेंज किया था, जैसा कि अभी आयत पेश की गई, इस तरह अल्लाह ताला साइंटिस्ट को चैलेंज किया गया कुरान पाक के अंदर। मैं मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट को चैलेंज करने की बहुत सारी आयतें हैं, मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ प्योरली साइंटिस्ट को चैलेंज किया है, क्योंकि आज का हमारा उन्वान है कुरान और जदीद साइंस। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आफाक के अंदर और ख़ुद तुम्हारे बॉडीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें छुपा रखी हैं कि आखिरकार मुनकरीन हक़ मान लेंगे कि कुरान पाक बरहक़ है। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। ये आफाक के अंदर, आसमानों के अंदर, ज़मीनों के अंदर और ख़ुद तुम्हारे बॉडीज़ के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आखिरकार ये लोग जो है ना रिसर्च करते करते, तहक़ीक़ करते करते ये सारे के सारे मुनकरीन हक़ मान लेंगे कि कलामुल्लाह कुरान पाक बरहक़ है। तो ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है कुरान पाक में रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल किए हैं। मेरे यहाँ पर ये पहली जो सिटिंग है, इसमें मेरा एक उन्वान होगा इल्म फ़ल्कियात के ताल्लुक़ से था। कुरान पाक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इल्म फ़ल्कियात के ताल्लुक़ से, और आज मेरा टॉपिक है बिग बैंग। ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये कायनात थी क्या,
یہ آسمان زمین چاند ستارے سیارے کہکشائیں یہ کیا تھیں، اس کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں اور جدید سائنس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مور دین 100 اسٹرانومرز، 100 سے زیادہ اسٹرانومرز کی یہ متفق رائے ہے کہ کائنات جو ہے نا یہ بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ اب چلیے بگ بینگ کیا کہتا ہے سائنس کے ذریعے سے ہم معلوم کریں۔ سائنٹسٹ مور دین 100 جو ہے نا مور دین 100 کی ایک متفق رائے ہے۔ میں یہاں پر ایسے سائنسی حقائق پیش کروں گا جو صرف اسٹیبلشڈ فیکٹ مانے جاتے ہیں، جو ثابت شدہ حقائق ہیں سائنس کی دنیا کے اندر، کیونکہ سائنس میں ہائپوتھیسس اور جو ہے نا ازمپشنز آتے ہیں۔ وہ ہائپوتھیسس اور ازمپشن جو ہے نا دوسرا سائنٹسٹ آ کر چینج کر سکتا ہے، مگر جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں اس کو دوسرا سائنٹسٹ آ کے چینج نہیں کر سکتا۔ صرف میں حقائق جو ہے ثابت شدہ حقائق جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں سائنس کی دنیا کے اندر جو قرآن سے ٹیلی ہوتے ہیں، صرف وہی باتیں میں رکھوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کیا بھائی قرآن کو سائنس سے جاننا کیا اگر بلکہ، تو میں ہائپوتھیسس اور ازمپشنز نہیں رکھوں گا بلکہ اسٹیبلشڈ فیکٹ رکھوں گا۔ اب چلیے بگ بینگ۔ اسٹرانومرز کہتے ہیں کہ پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم دین دیر از اے سیکنڈری سپریشن۔ کیا کہتے ہیں یہ بگ بینگ جو ہے ایک بہت سارے ایک گیشیس جو ہے ایک گیس کے گولے کی شکل میں تھے اور گولا پھٹا۔ گولا پھٹنے کے بعد جو ہے نا بہت سارے کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ یہ آسمان اور زمین جو یہ ہے یہ سب سارے کے سارے جو ہیں مل کر تھے۔ تو یہ پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم دین دیر واز اے سپریشن، سیکنڈری سپریشن ہو گیا، اور سپریشن ہونے کے بعد جو ہے نا کہکشائیں ہیں جو ہے نا پھیل رہے ہیں، دس یونیورس از ایکسپینڈنگ۔ اور پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کہکشائیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے کہکشائیں جو پھیل رہی ہیں وہ جو کہکشائیں جو ہے نا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ جس دن وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے وہ دنیا کا اور پوری کائنات کا، آسمان و زمین کا وہ آخری دن ہوگا جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اب یہ جو پورے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ مانی جاتی ہے بگ بینگ کو۔ اب چلیے بگ بینگ کو قرآن پاک نے 4 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ وہ 4 آیتیں کیا ہیں بگ بینگ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ بگ بینگ کی آج کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اور قرآن پاک کی 1400 سال پہلے، بگ بینگ ابھی 50 60 70 80 سال 100 سال کے اندر کا ریسرچ ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کلیئر 100% بگ بینگ کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ کیا یہ منکرین حق نے مشاہدہ نہیں کیا کہ آسمان و زمین جدا ہونے سے پہلے باہم ملے ہوئے تھے، بعد میں جو ہے نا آسمان و زمین جدا ہوئے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، پہلے مل کے تھے، آسمان و زمین پورے جو ہے نا مل کے تھے، بعد میں جدا ہو گئے۔ تو سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم بعد میں سپریٹ ہوئے، تو آسمان و زمین جو ہے نا مل کر تھے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان جا کر زمین کو کہیں ٹچ ہوا ہے، مگر کہیں پر بھی آسمان زمین کو ٹچ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا پروف یہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ دخان کے معنی ہیں ایک دھوئیں کے گولے کی شکل میں آسمان و زمین تھے، پھر جو ہے نا وہ سپریٹ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ یعنی دھوئیں کا ایک گولا جسے سائنٹسٹ جو ہے نا پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، جس کو قرآن نے دخان کا لفظ استعمال کیا۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم کا جو سائنٹسٹ ٹیکنالوجی میں یوز جو کیے ہیں اس سے بہترین اگر ورڈ ہو سکتا ہے تو قرآن پاک کا ورڈ دخان ہے، جسے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دخان کی شکل میں تھے، ایک دھوئیں کے گولے کی شکل میں تھے آسمان و زمین، پھر جدا ہو گئے۔ پھر سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسعون کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں۔ یہ جو ہے نا یہ کہکشائیں جو ہے نا پھیل رہی ہیں، پھر یہ پھیلاؤ کا کام ہو رہا ہے۔ تو سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسعون، یعنی یہ کانسٹنٹلی یکساں جو ہے نا کہکشائیں پھیل رہے ہیں، یہ جو کائنات کے اندر وسعت دے رہے ہیں، اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، ہم نے اشعار میں بہت سارے اشعار میں بھی بیان فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید،
یہ کائنات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ پھیلنے کا عمل جو ہے نا چل رہا ہے، پھیل رہی ہے۔ تو ایک کتاب ہے بریف ہسٹری آف دی ٹائم کے اندر اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں The most intellectual and scientific finding of the 20th century is the expansion of this universe. یہ کہکشاؤں کے اندر جو ایکسپینشن ہو رہا ہے وہ 20ویں صدی کے بہت سارے ریسرچ کے فائنڈنگز کے اندر یہ بھی بہترین سے بہترین ریسرچ ہے۔ یہ 50-60 سال کا ریسرچ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، جبکہ قرآن نے مختلف آیتوں کے اندر میں ریفرنس دیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کائنات کو ہم پھیلا رہے ہیں، ہم اس کائنات کو وسعت دے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ پورے جو ہے نا سکڑ جائیں گے، یہ پھیلنے کا عمل ختم ہو جائے گا اور پھر سکڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جسے سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ساری کائنات کو ایسا لپیٹ دیں گے جیسے کہ کتابوں کے بنڈل کو لپیٹا جاتا ہے۔ ہم نے اس کائنات کی ابتدا کی تھی اور ہم اس کائنات کو ختم کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم پورا کر کے ہی رہیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس پورے بگ بینگ کو 100% قرآن پاک نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30، سورہ حامی مستجدہ آیت نمبر 11 اور 12، سورہ ذاریات آیت نمبر 47 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں پورا بگ بینگ کا خاکہ 100% قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، جو آج سائنٹسٹ 50، 60، 70، 100 سال کا ریسرچ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر زمین جو ہے، جب زمین کے شیپ کو جیوسپیریکل کہا گیا، یہ جیوسپیریکل شیپ آف دی ارتھ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم رات کو دن میں کیسے پروتے ہیں اور دن کو رات میں کیسے پروتے ہیں۔ پھر جو ہے نا سورہ الزمر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکور کا لفظ استعمال کیا، یہ رات کو ہم دن پر لپیٹتے ہیں اور رات کو دن کو رات میں لپیٹتے ہیں۔ یہ کائلنگ آف دی نائٹ اینڈ دا ڈے، یہ کائلنگ کا عمل جو ہے نا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ زمین جو ہے وہ جیوسپیریکل شیپ ہو۔ لوگ دور کا سفر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کا ایک گمان تھا کہ اسپاٹ پر جا کر ہم وہاں سے نیچے گر جائیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ زمین جو ہے نا دا ارتھ از فلیٹ، اگر زمین فلیٹ رہتی تو جا کر ایک جگہ پر گر جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ لپٹنے کا عمل جو ہے نا رات کو اور دن میں کیسے پروتے ہیں، اس پر غور و فکر کیجئے۔ پھر سورہ نازیات کے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دُعا مینس ایگاف ناسٹرچ، شتر مرغ کے انڈے کے شیپ میں ہے زمین کا شیپ، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دعا مینس جو ہے نا ایگاف ناسٹرچ، دوسرے انڈے کا ذکر نہیں کیا قرآن پاک نے۔ شتر مرغ کا انڈا جو ہے جیوسپیریکل شیپ میں ہوتا ہے، فلیٹنڈ ایٹ دا پولز، تو اس شیپ کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ قرآن پاک میں سورج کو شمس، سراج، وہاج، دیا کہا گیا اور چاند کو قمر، نور، منیر کہا گیا۔ قمر، نور، منیر کے معنی ہیں بارڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ، شمس، سراج، وہاج، دیا کے معنی ہیں ون لائٹ۔ کہیں پر بھی قرآن پاک میں سورج کو نور، منیر، قمر نہیں کہا گیا، اور کہیں پر بھی پورے قرآن پاک کے اندر چاند کو شمس، سراج، وہاج، دیا کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ تو آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ قرآن has identified the difference between sunlight and moonlight 1400 years ago، 1400 سال پہلے قرآن پاک نے کہ سورج کی روشنی جو ہے نا اپنی خود کی روشنی ہے، چاند کی روشنی جو ہے نا ریفلیکٹڈ لائٹ یعنی منعکس شدہ روشنی۔ دیکھیے قرآن پاک نے یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے 100 سال کے پہلے بھی، 100 سال کے اندر بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چاند کی روشنی اپنے خود کی روشنی ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ چاند کی روشنی اپنی خود کی روشنی نہیں ہے بلکہ بارڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ منعکس شدہ روشنی ہے۔ لیمپ کہا گیا سورج کو، سورج کا جو ریفلیکشن جو ہے نا چاند پر پڑتا ہے وہ ہے۔ تو سورج جو ہے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر قرآن میں سورج اور چاند کا ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ہم نے آسمانوں کے اندر جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ برج بنائے، یعنی 7 آسمانوں کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، اور سورج اور چاند اپنی اپنی محور میں گردش کر رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یعنی سراج کو جو ہے نا چمکتا ہوا یعنی جلتا ہوا جو ہے نا ایک چراغ بنایا، اور چاند کو جو ہے نا یعنی روشنی بنایا، اس کی روشنی یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ بنایا۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر
33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رات اور دن کا باری باری سے آنا اور سورج اور چاند اپنی اپنی محور میں گردش کر رہے ہیں۔ یسبحون کا لفظ اگر میں استعمال کروں ایک آدمی کے لیے جو پانی میں چل رہا ہے تو صرف وہ چل ہی نہیں رہا ہے بلکہ دوڑ رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، بوتھ روٹیشن از ویل از ریولیوشن۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سورج اور چاند کا ذکر کیا، تو یہاں پر جو ہے نا پھر نیکسٹ سیریل میں جو ہے نا میں انشاءاللہ آگے قیامت کے تعلق سے قیامت کا جو ہولناکیاں جو ہے قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔